नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादव। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ान अपने आखिरी मरहले में चल रहा है। रमज़ान के चंद अय्याम बचे हुए हैं और आज माह रमज़ान 27 माह रमज़ान गुजर चुका है। महज 2 रोज़े रह गए हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि जो उन्होंने रोज़ा रखा है उस रोज़े के दौरान अगर कोई लग़्ज़िश हो गई हो, किसी तरीके की ख़ता हो गई, चाहे आँख की या ज़बान की या कान से किसी तरीके की भी उनसे ख़ता हो गई हो, तो उस ख़ता को या रोज़ा रखने में कुछ उनसे भूल हो गई हो, तो उन सब के अज़ाले के लिए इस्लाम में सदका का एक अहम फरीज़ा रखा गया है। और सदका किस तरीके से अदा किया जाए, इन तमाम सवालों को लेकर आज मुफ्ती अनवर अली साहब से एक ख़ास गुफ्तगू हुई है आग न्यूज़ की। और मुफ्ती अनवर अली साहब ने पूरे मसले पे अपनी बेबाक राय रखी है। हम चाहते हैं कि नाज़रीन इस वीडियो को आप देखें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरों को सदक़े के बारे में और ईद की नमाज के बारे में पूरी तरीके से इल्म हो सके। आइए नाज़रीन, हम मुफ्ती अनवर अली साहब को सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नहु क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअान। व क़ाल अल्लाहु तआला मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 2-3 मसलों के बारे में वज़ाहत करनी है। एक मसला है सदक़ा फ़ित्र का। साहिब निसाब मुसलमान, जिनको शरीयत में गनी और मालदार कहा जाता है, रमज़ान के आखिर में ईद उल फित्र की नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़कातुल फ़ित्र कहा है। ज़कातुल फ़ित्र की क्या पोजीशन है, इस सिलसिले में फ़ुक़हा के यहाँ जो आदमी साहिब निसाब है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम मौजूद है या माली तिजारत है, ऐसा आदमी साहिब निसाब है। 52.5 तोला चांदी आज के जारी पैमाने के हिसाब से 600 साढ़े 12 ग्राम होता है। और उसकी कीमत जो इस वक्त भाव चल रहा है, मौजूदा भाव के हिसाब से उसकी कीमत 42,000 के करीब है। जो आदमी 42,000 रुपये का मालिक है या उतने का माली तिजारत रखता है या उतनी मिक़दार में उसके पास चांदी मौजूद है, ऐसा आदमी साहिब निसाब है। वो सदक़ा फ़ित्र अदा करेगा। सदक़ा फ़ित्र अदा करेगा अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से। बालिग औलाद और बीवी शरीयत की निगाह में उनकी एक मुस्तकिल हैसियत है। घर का जिम्मेदार अगर अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बुखारी शरीफ में रवायत है कि वो अपने घर के तमाम छोटे बड़े लोगों का सदक़ा फ़ित्र खुद अदा करते थे और करवाते थे। लेकिन अगर कोई आदमी बीवी और बालिग औलाद का अदा न करे तो वो उसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसलिए कि इन दोनों की अपनी हैसियत मुस्तकिल है। अगर वो साहिब निसाब हैं तो उनको सदक़ा फ़ित्र अदा करना है, साहिब निसाब नहीं है तो अदा नहीं करना है। सदक़ा फ़ित्र का मकसद क्या है? शरीयत की निगाह में सदक़ा फ़ित्र का बुनियादी मकसद ये है कि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह तबारक ताला के यहाँ इसका बदला बहुत ज़बरदस्त है। इबादतों की अल्लाह ताला के यहाँ अलग अलग हैसियत है, अलग अलग उनके मकासिद है, उनके लिए अल्लाह के यहाँ सवाब का अलग अलग मेयार है। जैसे नमाज की खुसूसियत ये बताई गई है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाय वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सदक़ा की खुसूसियत ये बताई गई है कि सदक़ा अल्लाह तबारक ताला के गुस्सा को दफ़ा करता है, सदक़ा बुरी मौत को दफ़ा करता है।
اور حج کی الگ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ آدمی کو اس کے تمام گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ روزے کے بارے میں حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب بدلہ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے اور ایسا بدلہ دیں گے کہ روزہ دار خوش ہو جائے گا۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس بڑی عبادت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے مطابق رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آدمی سے کبھی آنکھ کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کان کا گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہماری جو عظیم الشان عبادت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہونے والی ان کمیوں کی تلافی کے لیے روزہ داروں پر صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر سے ان کمیوں کی تلافی ہوتی ہے، روزے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد روزے کا یہ ہے کہ عید کا دن سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں سب لوگ کھانے پینے والے لوگ ہیں اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں عید کے دن کھانے کے لیے روٹی کا انتظام نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے گھر تھے کہ جہاں کھانے کے لیے عید کے دن بھی لوگوں کے پاس روٹی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں خانہ جنگی کی وجہ سے مسلمان روٹی کے لیے پریشان ہیں، جیسے یمن ہے، سیریا ہے اور اسی طرح سے میانمار ہے۔ ان ملکوں میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں روزانہ کی روٹی کی فکر کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس طرح کے ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ مالدار اور غنی مسلمان عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنا روزے کا فطرہ نکالیں، صدقہ فطر نکالیں، تاکہ ہر غریب مسلمان کے گھر میں روٹی کا انتظام ہو جائے اور کسی غریب مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے جانے کے وقت یہ احساس نہ ہو کہ میں لوٹ کے آؤں گا، میرے بچے مجھ سے روٹی مانگیں گے تو میں کہاں سے انتظام کروں گا۔ تو صدقہ فطر کا ایک بہت بڑا مقصد ہے غریب مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، اور دوسرا بڑا مقصد ہے اپنے روزے میں پیدا ہونے والی کمیوں کی تلافی کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرمائے اور صدقات کی وجہ سے جو کمیاں ہیں ان کو پورا فرمائے۔ صدقہ فطر کس طرح ادا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صدقہ دینا چاہے تو وہ جو اگر دینا چاہتا ہے تو ایک سا دے، کشمش دینا چاہتا ہے تو ایک سا دے، کھجور دینا چاہتا ہے تو ایک سا دے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو، کھجور اور کشمش ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنے کا رواج تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا صحابہ کرام کی موجودگی میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھا سا گیہوں صدقہ فطر میں ایک سا جو کے برابر ہو جائے گا اور آدھے سا گیہوں سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کو قبول کیا۔ اس لیے احناف کے یہاں اور بہت سارے فقہا کے یہاں صدقہ فطر میں اگر گیہوں دیا جاتا ہے تو آدھا سا گیہوں دیا جائے گا، جس کا وزن 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے۔ ہم غریبوں کی حاجت روائی کے لیے جب یہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ نقد رقم ان کو دیں، تاکہ ہماری اس نقد رقم سے ان کے کھانے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، کپڑے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور بھی کوئی کام ہو تو وہ ادا ہو جائے۔ اس وقت کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کنٹرول سے جو گیہوں مل رہا ہے صدقہ فطر میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کنٹرول سے ہمیں گیہوں سرکار دے رہی ہے بہت کم دام پر یا مفت دے رہی ہے۔ جو گیہوں ہم کنٹرول سے لے رہے ہیں یا جو بھی لے رہا ہے وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کرے، اور صدقہ فطر میں بجائے گیہوں دینے کے، کنٹرول کا گیہوں دینے کے 35 روپیہ فی کس صدقہ فطر ادا کریں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ مئو کے علماء اور مفتیان کرام کے درمیان اس معاملے میں مشورہ ہوا،
بازار میں گیہوں کا بھاؤ 20, 21, 22 روپے ہے، اوسط درجے کے گیہوں کا بھاؤ سامنے رکھ کر کے 35 روپیہ صدقہ فطر فی کس طے کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر 35 روپے کے حساب سے ادا کرے۔ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آج کل بھی ادا کر سکتا ہے، اگر تاخیر ہو جائے تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ صدقہ ایک بہت ہی اہم حیثیت کی چیز ہے۔ لفظ صدقہ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے کئی معنوں میں۔ لفظ صدقہ بولا گیا ہے زکوٰۃ کے لیے بھی، اور لفظ صدقہ بولا جاتا ہے خیرات کے لیے بھی۔ خیرات کہا جاتا ہے نفلی صدقات کو، اور زکوٰۃ کہا جاتا ہے فرض صدقہ کو۔ تو صدقہ چاہے فرض ہو چاہے نفل، اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دیتا ہے تو وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں مثال دی گئی ہے جیسے تم میں کا ایک آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جانے والی یہ کھجور پڑھ کر کے وہ پہاڑ کی شکل میں صدقہ کرنے والے کو ملے گی۔ حدیث شریف میں صدقہ کی طاقت کا اندازہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھ کر کے بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ لوہا، اس لیے کہ لوہا جو ہے وہ پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ آپ کی مخلوق میں لوہے سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ آگ، اس لیے کہ آگ لوہے کو گلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں آگ سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ پانی، آگ کتنوں ہی بڑی ہو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ ہوا، اس لیے کہ پانی کتنوں ہی بڑا ہو پانی کا ذخیرہ ہوا اس کا رخ موڑ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کیا؟ تو کہا بنو آدم کا صدقہ، انسان کا وہ صدقہ جو وہ داہنے ہاتھ سے اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو چاہے وہ مقدار میں کم ہو مگر وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ لوہا، آگ، پانی، ہوا، ان تمام چیزوں سے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اس لیے آج کل کے اس ماحول میں جب کہ ہم کرونا جیسی بیماری سے جھوج رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس بیماری سے بچاؤ اور اس سے نجات کے لیے بھی صدقہ کرنا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ صدقہ فطر بھی ادا کریں، اور اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے کچھ اور بھی نفلی صدقات کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوگا اور ہم طرح طرح کی بلاؤں سے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بیماریوں کے علاج کا ایک بہترین راستہ ہے صدقہ کرنا۔ اس لیے ہمیں صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ کچھ اور نفلی صدقات کا بھی اپنے دل میں گنجائش رکھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے عید کی نماز کا۔ 2 دن 3 دن کے بعد عید کا دن آنے والا ہے۔ آج رمضان کی 27 تاریخ ہے اور پرسوں چاند رات ہے۔ جمعرات یا جمعہ کو عید پڑے گی۔
عید کی نماز اس ماحول میں ہم کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے شہر میں ہمارے جو حکام ہیں انہوں نے ہمیں اس معاملے میں ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا اور ہم نے ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، تراویح کی نماز بھی مسجدوں میں ہوئی اور بہت ہی ماحول گویا شہر کا ماحول اچھا رہا۔ اور نماز کے اس ماحول کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر سے بہت حد تک بیماری کو دور کر دیا۔ یعنی جو شروع رمضان میں ماحول تھا، اس وقت آخر رمضان میں اس کے مقابلے میں ماحول ہے بہت ہی امن اور عافیت والا، اور ہر جگہ لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ اس وقت رہ رہے ہیں۔ بیماری کے معاملے میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر خوف نہ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ حدیث شریف کے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کے جراثیم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی سے دوسرے کو لگ جائیں۔ بیماری کے جراثیم ایک آدمی سے دوسرے کو اسی وقت لگ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر دوسرے کے جراثیم کسی کو نہیں لگ سکتے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت ضروری ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اسی طرح سے بہت ضروری ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا۔ بہت سارے لوگ جو یہ پہلے سے خوف اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور ڈر محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بیماری مجھ کو لگ جائے گی، میں مر جاؤں گا، تو کئی ایک لوگوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اس طرح کا خوف کرنے والے لوگ واقعی مبتلا ہو گئے اور پریشانی ان کے سر آ گئی۔ اس لیے خود اعتمادی اور خدا اعتمادی بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کل کوتوالی میں میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ جیسے اب تک ہم لوگوں نے جمعہ کی نماز اور تراویح اور تمام نمازیں پڑھی ہیں، سہولت کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ مسجد تمام شرائط اور محکمہ صحت کی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں پڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ محلے کی مسجدوں میں عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور بہت زیادہ گویا بھیڑ بھاڑ کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے، تاکہ ہمارے جو حکام ہیں ان کی بھی باتیں رہ جائیں، اور ہم لوگ بھی اپنے جو احتیاط کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اس احتیاط کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس موقع پر خوشی کے ماحول میں عید منانے کا موقع نصیب فرمائے، عید کی نماز پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اور تمام لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے، ہمارے ملک کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور سارے ہمارے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم بھائیوں کو سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس کرونا کی بیماری کی وجہ سے ہمارا ملک بہت پریشان ہے، اور لاکھوں آدمی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور کافی لوگ اس بیماری میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الأكل والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام۔
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بال بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی مبارک ایام کی برکت سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ کورونا کی بیماری میں ہمارا پورا ملک مبتلا ہے اور بہت سارے لوگ اس بیماری کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے حالات میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو، سارے ملک کے لوگوں کو، سب تمام مردوں اور عورتوں کو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری کے علاج کے لیے جو اسباب ہیں ہمارے ملک میں وہ اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، خوشنودی عطا فرما، رزق میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بیماریوں سے شفا تو ہی دیتا ہے، ہماری تمام ضرورتیں تو ہی پوری کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ آج کیا ضرورت ہے، کل کیا ضرورت ہوگی، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ تو ہمارا کفیل ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا کاساز ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے ملک کو کورونا جیسی بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نواب کلیکشن لے کر آئے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق ایس پی اعظم گڑھ سدھیر کمار سنگھ کی ہدایت پر ڈرگ انسپکٹر اعظم گڑھ کے ساتھ سب انسپکٹر کیلاش سنگھ یادو کے ساتھ کانسٹیبل نیرج کھروار، کانسٹیبل بھوانی دین اور کانسٹیبل رنجنا سنگھ کے ساتھ کووڈ-19 پر عمل درآمد کرانے اور آکسیجن کے ساتھ ریمڈیسیور کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے میں لگے ہوئے تھے کہ مخبر نے اطلاع دی کہ آکسیجن کی بلیک مارکیٹنگ کے لیے ایک شخص 2 میجک پر آکسیجن لے جا رہا ہے، جس کے بعد پولیس نے رضوان احمد والغفور احمد ساکن مورچہ مظفر پور تھانہ کندھرا ضلع اعظم گڑھ کو گرفتار کرنے کے ساتھ 2 میجک اور 68 آکسیجن سلنڈر کو برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اعظم گڑھ سے آگ نیوز کے لیے اجے سنگھ کی خاص رپورٹ۔